नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप हज़रत मती की माफ़त इंजील उस पर हमारा तबसरा सुन रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा जो नज़रियात हैं उनकी रोशनी में, कि किस तरह इंजील मुक़द्दस आज भी हमारी रहनुमाई कर रही है कि हम दुनिया को मुनासिब जवाब देने के काबिल हो सकें। मैं जब मुताला कर रहा था इस चैप्टर का और सोच रहा था कि किन पास्टर साहब को बुलाया जाए, तो मेरी नज़र एक मरतबा फिर पास्टर सैमुअल पर पड़ी कि उन्हीं को दावत देते हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई से मुताला करते हैं, बहुत सीरियस हैं अपनी इस इंजील की मुनादी के काम में, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर सुहेल, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए और इस खिदमत का मौका फ़राहम करने के लिए थैंक यू सो सर, मच। हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आप इतना बिज़ी होने के बावजूद हमें टाइम देते हैं। और जो बात कर रहे थे पास्टर साहब, वो ये कि सवाल की तरफ आ जाते हैं, और उससे पहले छोटी-सी बात कि जनाब मसीह का इस चैप्टर में जो मेंशन किया गया कि वो गधी के बच्चे पे सवार होकर आते हैं यरूशलेम में, और कार्ल मार्क्स से गुज़रे हैं। वो बहुत मुखालफत रखते हैं इस रवैये से, और उन्होंने ये ख़्याल किया कि अगर यीशु बादशाह थे, तो वो गधे पर क्यों आए? ये तो एक कमज़ोर, गैर मौसर रहनुमा की अलामत है। और ये एतराज़ किया जाता है जो मार्क्सिस्ट हैं कि मसीहत जो है अवाम को सिर्फ़ आजिज़, कमज़ोर और गैर इनकलाबी बनाती है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि यीशु ने, मतलब ये उस ज़माने में भी हो सकता है, क्योंकि मसीहा का कॉन्सेप्ट यहूदियों के यहाँ भी यही था तकरीबन, जो वो बात कर रहे थे कि, और वो हम जानते हैं कि जब उनको अदालत उनकी हो रही थी, तो उन्होंने कहा अगर तू मसीह आ तो बता दे। और जब जनाब मसीह ने जवाब दिया, तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। तो कार्ल मार्क्स ने कोई नई बात नहीं की है। मेरा कहने का मकसद ये मसीह के टाइम पे भी हो रहा था। सवाल रखते हैं आपके सामने, यीशु ने अपने शागिर्दों को एक मखसूस गधी और उसका बच्चा लाने को क्यों कहा? मैंने सारा आपके सामने रख दिया। ये एतराज़ उस वक़्त थे और आज भी हैं। जी, थैंक यू सो मच, और मैं नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। मुझे जो आपने जिस बंदे को कोट किया है, तो किसी की बात याद आ गई है। अब ये बात करने वाला मेरे माइंड में फ्रेश नहीं है कि वो कोई क्रिश्चियन था या गैर कौम था, लेकिन बात बड़ी अच्छी है। बात ये है कि हमें हथियारों की और पावर की और वेपन्स की ज़रूरत है जब किसी को नुकसान पहुँचाना हो, क्या बात! वरना मोहब्बत दुनिया के तमाम मसाइल का हल है। क्या बात! बहुत तो खूबसूरत। क्राइस्ट ने मोहब्बत से दिलों को जीता है। तो हम बात करेंगे मसीही मसीही फ़लसफ़ा है क्या? हुँ, और वो राज भी करता है हुँ, और उसके पास तलवार भी नहीं है। क्या वो राज भी करता है और दिलों पर राज करता है। क्या बात! तो आप तलवार से लोगों को फ़ोर्सफुली उनको फ़तह कर सकते फ़तह हैं, कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। राज नहीं कर सकते, राज नहीं कर लानत से सकते, तो दिलों बहुत पर खूबसूरत। राज। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को एक मखसूस गधी और बच्चा यानी गधा लाने को क्यों कहा? तो सबसे पहले तो ये एक ज़िक्रिया नबी के सहीफ़े में नबूवत है। नया अहदनामा है, ये एंडोर्स करता है पुराने अहदनामे की सच्चाई को। ठीक। और जब पुराने अहदनामे की नबूवतें हमें मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती हुई नज़र आती हैं, तो हमारा ईमान तक़वियत पाता है कि खुदा का कलाम इल्हाम है, और जो कुछ इल्हाम में लिखा है, वो ज़रूर पूरा होता है। क्या बात! तो ज़िक्रिया के सहीफ़े में जो ये बात लिखी हुई है, उसके चंद वर्ड्स मैं कोट करना चाहूँगा। तेरा बादशाह तेरे पास आता है, उसके बाद वर्स के एंड पर है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो खुदावंद ने ये इसलिए ही कहा कि अच्छा, किसी इंजील नवीस ने सिर्फ गधे का जिक्र किया, किसी ने साथ गधी का भी, उसकी माँ का भी जिक्र किया। पर्पस है कि वो गधे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होना चाहता था। तो एक तो ये इसलिए खुदावंद ने लाने के लिए कहा कि कलाम जो है वो, नबूवत जो है वो पूरी होनी चाहिए। क्राइस्ट की ज़िंदगी जो है वो कलाम की रिफ्लेक्शन है, कलाम की तकमील है। एक-एक अमल खुदावंद का कलाम के मुताबिक, और वो कलाम को पूरा करता है, इवन कि शरीयत के तकाज़ों को भी पूरा करता है। दूसरी बात ये, उसने स्पेसिफिक ये क्यों कहा कि सामने के गाँव में जाओ और वहाँ जो गधा है उसको लेकर आओ, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? जिस पर कोई सवार ना हुआ हो। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। मेरा बचपन पंजाब में गुजरा है और देहाती ज़िंदगी को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और हमारे अपने पास भी मेरे बचपन में घर में भी गधा होता था, और मैंने उसकी राइड भी
کیا میں جانتا ہوں ان کی نیچر کیا ہے. تو گدھے کے اوپر جب آپ کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو تو وہ آپ کو پہلی بار بیٹھنے نہیں دیتا, تو وہ اتنا الجھن فیل کرتا ہے, آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, قابو میں نہیں آتا. تو عین ممکن ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ ہو تو وہ گر بھی جائے. تو بڑی خطرناک اس کی ڈینجرس نیچر ہوتی ہے. اس نے کبھی اپنی پیٹھ کے اوپر کسی کو ٹکنے نہیں دیا, بیٹھنے نہیں دیا جس پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو. تو کرائسٹ نے کہا اسے لے کر آؤ, اور جب بیٹھا رش بھی ہے, نعرے بھی ہیں, شور بھی ہے, کرائسٹ اس کے اوپر ہے, لیکن وہ بے چین نہیں ہے. بہت خوبصورت بات, اور آرام سے چل. اس کا مطلب ہے کہ خداوند کو نیچر پر بھی کنٹرول ہے. کیا بات. اور وہ پانی کو بھی کنٹرول کرتا ہے, ہواؤں طوفانوں کو تھماتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ ہر طرح کی فطرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. تو یہ والے گدھا اس لیے ریکوائرڈ تھا کہ اس پر کوئی ابھی تک سوار نہیں ہوا تھا, اس کو لاؤ اور میں اس پر بیٹھوں گا. تو یہ مسیح کی فضیلت ہے کہ مسیح جو ہے وہ اس کے اوپر پہلی بار سوار ہو رہے ہیں. ناظرین کوٹ کر لیں, لکھ لیں, کبھی پوچھے تو پھر آپ بتا دیجیے گا پلیز. جائیے. جی, جو شاگردوں کو مخصوص گدھی کا بچہ. لیکن شلبی جس چیز کے اوپر میری نظر ہے وہ یہ ہے کہ کرائسٹ کی ڈیوائن اتھارٹی دیکھیں اور شاگردوں کا رویہ دیکھیں, یہ بڑا اہم ہے. تو جب خداوند نے بھیجا تو اس نے کہا جا کر کہنا, اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اب جب وہ گئے اور واقعی ایسا ہوا, انہوں نے پوچھا کیوں کھولتے ہو, کسی کی آپ چیز کھول رہے ہیں. تو لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے, جو لمبا نہ ہو جائے ذرا میں مختصر کر رہا ہوں, یہ بھی اعتراض ہے کہ جی بغیر پرمیشن کے, بغیر اجازت کے, تو کیوں جو ہے وہ ایسا کیا, چوری کی طرح لگتا ہے. لیکن وہاں دیکھیے کہہ دینا خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اب شاگردوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا نا کیوں کھولتے ہو, ویسا ہی کہہ دیا جیسا یسوع نے کہنے کو کہا تھا. ہمیں کلام پر ٹرسٹ کرنا ہے. کیا بات. انہوں نے کوئی اپنی حکمت, کوئی اپنی ہوشیاری چلاکی کہ یار اتنا اسٹیٹ تفسیر کرنے کی کوشش نہیں, اتنا اسٹیٹ رپلائی تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تھوڑا سا گھما پھرا کے جو آپ دیتے ہیں تاکہ ہماری بات بن جائے, گدھا لے کر ہم نے جانا ہے جو خداوند نے کہا تھا. تو میں یہ کہوں گا ناظرین سے, جو خدا کا کلام کہتا ہے ٹرسٹ کیجئے, کلام کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے کہا اور انہوں نے ان کو کھول کر لے جانے دیا. اور خداوند چھوٹی سی بات جو بڑی خوبصورت بات جو آپ کر رہے ہیں, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ رسول جاتے تو ہیں, ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے, وہ مسیح کی اتھارٹی, کرائسٹ کی اتھارٹی سے جاتے ہیں. اور اس اتھارٹی کا ایکسرسائز ہونا دیکھیے, وہ مالک جو ہے وہ بھی اس اتھارٹی کے آگے سر خم تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ پلیز آپ لے جائیے. تو یہ ان خداوند کو پتا تھا کہ لوگ چوری ہوتی تو رات کو بھیجتا, تو اس کو پتا تھا پوچھیں گے تو آپ نے یہ آنسر دینا ہے. تو ڈیوائن اتھارٹی ہے اور خداوند نے اس کو یوز کیا ہے. اور جب وہ اس پر بیٹھا ہے تو گدھا جو ہے جو پہلی بار جب کوئی بیٹھے تو خداوند کے وہ بھی اس کی خداوند کے کنٹرول میں ہے. تو خداوند کا اختیار پتھروں پر بھی ہے, خداوند کا اختیار اینیملز پر بھی, جانوں پر, پانیوں پر, سب چیزوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے. بہت خوبصورت. اور اس لیے یہ سب کچھ ہو. یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, اور میں کیونکہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے گھوڑوں کے حوالے سے تو یہ ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم گدھوں کے حوالے سے. گدھوں کو تو ہم دیکھتے ہیں, اس کو سامان لاتے ہیں اور بیچارے بڑے معصوم سے اور زخمی ان کی کمر ہوئی ہوتی ہے, اور پاکستان میں تو بخیر بہت برا حال ہے. لیکن آج ایک عجیب بات اور بہت ہی خوبصورت بات مسیح کی الوہیت کے حوالے سے, ان کے اختیار کے حوالے سے سیکھنے کو ملی. تھینک یو ویری مچ, بہت خوبصورت بات. اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ مسیحت عوام کو صرف عاجز اور کمزور اور غیر انقلابی کا جو بات کرتے ہیں بناتی ہے, وہ ایسا نہیں ہے. یسوع کی عاجزی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے, اور جیسے پاسٹر صاحب نے فرمایا بلکہ ان کی قوت اور اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پاسٹر صاحب اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ جناب مسیح گدھے پر جب سوار ہو کر آتے ہیں اور بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ کس قسم کی علامت ہے؟ جی, ابھی آپ نے ایک کسی رائٹر کو یا کسی شخص کو کوٹ کیا کہ یہ عوام کو نادار, غریب, بیچاری بنانے کے مترادف ہے کہ آپ جی ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں. تو بائبل مقدس بڑی بیلنس رکھنے والی بک ہے. تو خداوند آپ کو شخصی طور پر آپ کے پرسنل میٹر سے معافی کی, دوسرے سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی, محبت کی, اور پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑی بیلنس رہے. جب ایک معاشرے میں سب ہی اسی سوچ کے ہوں گے تب سوچئے وہاں معاشرہ کس طرح کا ہوگا. کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے قومی نوعیت کی, تو وہاں پر
کرسچن کنٹریز بھی اپنی جس میں حلیمی ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے، معافی ہے، دشمن سے پیار ہے، درگزر کرنا ہے، سلیب اٹھانا ہے، تو یہ آپ کا شخصی رویے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بطور مسیحی کیسا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کرسچن کنٹریز کی بات کریں تو ان کے پاس اپنی فوجیں ہیں، اپنی بارڈرز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور ایک مسیحی بلیور جو فوج میں ہے تو اسے وہاں پر فوج کی رسپانسبلٹی جو اس کے کندھوں پر ہے وہ نبھانی ہے. اب ایسا تھوڑی کرے گا کہ اس کے سامنے دشمن آ گیا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کو معاف کر دینا ہے، اور دشمن اس کو اڑائے گا اور ملک کو جا کر عوام کو نقصان دے گا. وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی ذرا ڈفرینٹ ہے. تو جہاں پر یہ بیلنسڈ ہے، جہاں پر آپ کی پرسنل لائف ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر محبت، پیار، مسیح کا کریکٹر نظر آئے، اور جہاں تک آپ کی فوجی رسپانسبلٹیز ہیں یا آپ پولیس میں کسی اور محکمے میں ہیں تو وہاں پر آپ کا رول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو جو کویشچن آپ نے پوچھا کہ کرائسٹ کی یہ اینٹری جو ہے یہ کس طرح کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کرائسٹ کو اپنے لوگوں سے ڈیپ کنسرن ہے، اور اس کی دلچسپی کس بات میں کہ لوگوں کی حالت زار پر اس کی توجہ ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اسے بھیڑ دیکھ کر ان پر ترس آیا. تو وہاں پر گریک میں سینس کیا ہے؟ اندرونی اعضاء میں شدید درد ہونا. انتڑی جیسے پنجابی میں ہے نا مروڑ اٹھنا، ہاں جی، پیٹ میں درد، کہ پنجابی میں ہم جملہ بولتے ہیں اندروں ہاتھ پینا. آپ کے اندرونی جو پارٹس ہیں ان میں آپ کو شدید تکلیف ہو بھیڑ کو دیکھ کر. یہ ایسی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو بائی فورس کنٹرول نہیں کرتی، ایسا بادشاہ جو محبت سے ون کرتا ہے. اور آج دیکھیں کرائسٹ کا راج پوری دنیا پر ہے، اور کرائسٹ نے کسی کو دمکا کر ڈرا کر، ایون کہ کرسچن پریچنگ جو ہے وہ عذاب سے ڈرا کر بھی کرائسٹ کا پیروکار بنانا، یہ بھی انجیل کا اصل مفہوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آگ سے آپ عذاب کو، آگ کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں، ایک بیلنسڈ وے میں بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ اگلی عدالت کا بھی اندازہ ہو کے احساس رہے. لیکن اس کو اس طرح سے پیش کرنا کہ لوگ جذبات میں آ کر ڈر کر مسیح کے پیروکار بنے لیکن ان کا ہارٹ اس کی طرف نہ ہو. تو خداوند دلوں کو جیتتا ہے، اور خداوند کی بادشاہی میں یہ ایسی بادشاہی ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، کرائسٹ نے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں نوکر نہیں کہتا، میں تمہیں دوست کہتا ہوں. اس کے باوجود ہمیں اس کے غلام اور اس کے نوکر کہلانا اتنا اچھا لگتا ہے. ہم اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جب غلام منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، کسی نے ایک سٹوری سنائی کہ ایک غلام تھا، وہ بڑا خطرناک تھا، وہ کسی مالک کے قابو میں نہیں آتا تو اس کو زنجیروں میں رکھتے تھے، باندھتے تھے. کئی مالکوں کو وہ مار چکا تھا، اور ایک مالک نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میری جان بھی لے میں اس کو اگلے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں. وہ منڈی میں لے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی خریدنے والے سے کہ یہ اس طرح کا خطرناک بندہ ہے، دیکھ لو یہ کام کیا ہے، اس کا جسم دیکھو، طاقت دیکھو. اس نے کوئی بات نہیں، آپ مجھے دے دیجئے، یہ آپ کی قیمت ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں. اسے گھر لے جا کر پہلے اس کے کپڑے چینج کروائے، اسپیشل لباس جو غلاموں والا ہوتا تھا. آج جو فیشن ہے سینڈو ٹائپ کی جو وہ شرٹ ہے یا جو بھی ہے، تو وہ آج کل لڑکوں کو کا فیشن ہے اور لوگ اس کو سپورٹس میں بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ غلاموں کا لباس تھا، سلیو لیس. ہاں جی. تو اس غلام نے اس کے مالک کے گھر میں جا کر آبزرو کیا کہ یہاں پر کوئی غلاموں کے ڈریس میں نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اس کی بیڑیاں کھولو، اس کے کپڑے کھولو، کپڑے چینج کرواؤ، اور اس کو کہنے لگا کہ تم آزاد ہو، یہاں رہنا چاہو یا جانا چاہو. اب اس نے جب مالک کا رویہ دیکھا تو وہ گھٹنوں کے بال ہو گیا. تو اسے کہا مجھے آج تک سب نے طاقت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور میں کسی سے کنٹرول نہیں ہوا، لیکن آج میں دل سے تیری غلامی قبول کرتا ہوں. کرائسٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو مسیح کی بادشاہت گدھے پر سوار ہو کر جانا، حلیمی، عاجزی، فروتنی، خدمت لینے کی بجائے خدمت کرنا. تو یہ بڑا زبردست میسج خداوند نے دیا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، اور وہ لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، ان کی تکلیف سے خود دکھی ہوتا ہے. تو وہ محل میں انجوائے کرنے والا دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے والا مسیحا ہے، اور جس نے پبلک کے مسائل کو حل کیا اور لوگوں کے روزمرہ کے مسئلوں میں اس کی دلچسپی تھی. کسی کا جنازہ روک کر اس کو زندہ کیا، کسی کی آنکھیں کھولی، کسی کی کسی طرح سے مدد کی. تو آسمان کی بادشاہی عوام کی مدد کرنے والی اور لوگوں کے درمیان ان کے لیے سہولت اور آرام فراہم کرنے والی بادشاہی ہے.
یہ خداوند کا پیٹرن مسیح اور یہ وہاں سے اس عمل سے انہوں نے ظاہر کیا. میں آپ کی اس بات سے ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا، پھر اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ یسوع نے دل و دماغ کی آزادی دی. جیسے انہوں نے کہا کہ غلام کو آزاد کر دیا، دل و دماغ سے جب آزادی ہو جاتی ہے تو انسان خوشی سے مسیح کی غلامی قبول کرتا ہے، اور مسیح کی غلامی قبول کرنے کے بعد وہ مسیح کے جو پروگرام ہے، جو نجات کا پیغام ہے، اس کو پہنچانے کے لیے کسی اور کا بھی آسانی سے غلام ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت گفتگو، اور آئی تھنک کہ آج ہم بہت ڈیپ روٹس میں جا رہے ہیں انجیل کی منادی کے حوالے سے. مسیح کے کردار اور ان کے ہر ایکشن کی جو ہے تفسیر کرنا بہت ضروری ہے، لفظوں کی نہیں، مسیح کی ذات اور ان کے ایکشنز کی جو ہے تفسیر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگلے سوال کی طرف سر جی، وہ یہ کہ ہجوم کی طرف سے ہوشانہ اور داؤد کے بیٹے کے الفاظ کا کیا مفہوم؟ جی، ہوشانہ کا جو لٹرلی مطلب ہے ترس کھا اور ہمیں بچا. بچہ ایسے ہے. تو لیکن وہ جو پکار رہے تھے وہ نجات کے گہرے مفہوم سے واقف ہی نہیں تھے. ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ مسیح ہے، کیونکہ وہ ابن داؤد کہہ رہے تھے. سو ابن داؤد کا جو ٹائٹل ہے، یہ کرائسٹ کی مسیانک منسٹری کو، یا جو کرائسٹ جو بطور مسیح اس کا رول ہے، تو مسیح سے ان کی امیدیں وابستہ تھی کہ یہ ہمیں رومن جو کنٹرول ہے اس سے چھڑائے گا، غلامی سے آزاد کرے گا. تو کرائسٹ کو جو جب آپ کہتے ہیں نا ابن داؤد، تو ان کو پتا تھا کہ ابن داؤد نے کس کا بیٹا ہونا ہے. اور مسیح نے خود بھی پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، مسیح کس کا بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا داؤد کا. تو ابن داؤد کا ٹائٹل یہ بتاتا ہے کہ ان کی توقعات کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ مسیح ہے اور یہ ہمیں چھڑائے گا رومن کنٹرول سے، اس غلامی سے، اس سلیوری سے جو انہوں نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو وہ کہہ رہے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ جو نجات ہے اس کا جو علاقہ عام ہے، وہ دنیاوی معاملات سے رہائی بھی نجات ہو سکتی ہے، قید سے رہائی بھی نجات ہو سکتی ہے، بیماری سے آزادی بھی نجات ہو سکتی ہے. لیکن نجات کا جو خاص کام ہے وہ روحانی آزادی ہے. وہ آپ کو گناہ آلودہ فطرت سے، موت کی حالت سے، گناہ کی سزا سے چھڑانا. تو یہ اس لوگوں کے رویے سے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ آج بھی ہم کرائسٹ کی نجات کو دنیاوی معاملات سے آزادی ہی سمجھتے ہیں، اور اس اصل کام کو، جو کام موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کا کام ہے، صرف بیماریوں سے شفا نہیں. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ پطرس کی کوئی اسپیسیفک بیماری پطرس رسول کی جس سے اس نے شفا پائی ہو، آپ کو بائبل میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. لیکن اس نے کیا کہا اپنے خاتمے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اٹ مینس کہ وہ صرف شفا کو جسم تک نہیں رکھتا، ہماری روح کو بھی شفا کی ضرورت ہے، اور ہمیں بری نیچر سے بدلنے کی، ٹرانسفارم ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو بھی شفا کا نام دیتا ہے. تو یہ لوگ ہوشانہ کہہ کے نجات کی بات تو کر رہے تھے، لیکن نجات کا اصل مفہوم جو روحانی آزادی ہے وہ ان سے پنہا تھا، یہ اس کو نہیں جانتے تھے. ابن داؤد کہہ کر وہ رومن کنٹرول سے تو بچنا چاہتے تھے، غلامی سے تو آزاد ہونا چاہتے تھے، لیکن جس کے ایکچولی غلام ہے گناہ کے، وہ ان کی نظر سے اوجھل تھا. تو یہ ہوشانہ ایک پکار ہے، لیکن کاش کہ یہ پکار ڈیپ میننگز کے ساتھ ہوتی اور کرائسٹ کو وہ اصل آزادی کے لیے پکارتے. تو اسی طریقے سے وہ اسے مسیح سمجھ کر جو ہے وہ اس سے یہ توقع کر رہی تھی. یہ کارل مارکس اور اشتراکیت کے جتنے بھی لوگ جو ماننے والے ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہے مذہب سے، اور ہم وہ دوسرے مذاہب کے لیے کہتے ہیں کہ زیادہ انسان روحانی معاملوں میں الجھا رہتا ہے، لیکن جناب مسیح کے ایکشنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ جسمانی اور روحانی دونوں آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو حقیقی جو سماجی تبدیلی میں مسیحیت رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا حل ہے، معاون ہے، اس کی مددگار ہے. تو یسوع مسیح نے غریبوں، بیماروں، کمزوروں، مظلوموں کو اپنایا. متی 5 باب اور لوکا 4 باب اس کی 18 آیت ہے. اور ابتدائی کلیسیائی تحریک نے دولت کی برابر تقسیم پر زور دیا ہے. اعمال 2 باب اس کی 44 سے 45 آیت. تو جو بھی آپ کو لوگ بتاتے ہیں جو اس طرح کے فلسفوں سے متاثر ہیں، وہ خود بھی انجیل کو اس طرح سے نہیں پڑھتے اور ایمان کے نظر سے نہیں دیکھتے، اور مسیح کی قوت کو آزماتے ہیں، کیونکہ اس میں محبت اور اپنی ذات کی نفی ہے، جو اس طرح کے فلسفوں کی خوبی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آج مغربی معاشرے جن کی بنیاد مسیحیت تھی، جن کی بنیاد کلام مقدس تھا، آج کس طرح سے بری طرح استحصال کا شکار ہے.
اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر، وہ یہ کہ لوگوں کا کپڑے بچھانا اور شاخیں ڈالنا کس چیز کی علامت؟ یہ ایک ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی شخصیت کسی کے درمیان تشریف لاتی ہے تو لوگ کپڑے بچھا کر اس کو ویلکم کہتے ہیں. یہ عزت اور آنر کی بات علامت ہے. تو جیسے ریڈ کارپیٹ کا جو کانسیپٹ آج بھی ہمارے پاس ہے کہ جب کوئی کسی ملک کا بڑا آتا ہے یا جو بھی مطلب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کے آگے بچھایا جاتا ہے اور اس پر وہ چلتا ہے. یہ آنر، ڈگنیٹی اور عظمت کی علامت ہے. تو کرائسٹ کو وہ اپنے بادشاہ کے طور پر ویلکم کر رہے تھے اور وہ اس کو عزت دے رہے تھے اپنے کپڑے بچھا کر. تو یہ طریقہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے. اور لیکن ہمیں لوگوں میں دونوں طرح کے پہلے جو ہم نے پہلے کویسچن میں دیکھا کہ ہوشانہ تو کہہ رہے تھے لیکن نجات کے گہرے مفہوم سے واقف نہیں تھے. اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی پرستش، جن کی حمد اتنی متاثر کن تھی کہ یہودی کہنے لگے کہ ان کو چپ کروا، تجھے خیال نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے خداوند نے وہاں پر کہا کہ آج پتھر بھی چلا اٹھیں گے، اور پھر کہا کہ خدا کا شکر بھی کیا کہ تو نے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کروایا. تو دیکھیں کامل حمد کا مفہوم بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب کرائسٹ کو نجات کے لیے پکارا جائے تو یہ پرستش اور حمد کا درجہ بہت خوبصورت رکھتی ہے یہ بات. تو وہاں پر مطلب ہر قسم کے لوگ تھے اور کچھ تھے جو اس کی پہچان بھی رکھتے تھے، اسپیشلی جو خداوند کے ساتھی تھے، شاگرد تھے، پیروکار تھے. تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کپڑے بچھائے، جس کا مطلب ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہمارے لیے قابل عزت ہستی ہے. تو اس سے ہمیں مفہوم آج کے دور میں جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرائسٹ سے زیادہ عزت اور عظمت کا لائق ہماری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے. اور وہ ہماری عزت کا ہر لباس مسیح کے قدموں کے نیچے ہے. کیا بات! اور ہم سب کچھ مسیح پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں. ڈالیاں جو لہرائی گئی ہیں تو یہ بھی اس کا بھی جو پس منظر ہے، جب کوئی وکٹوریس، کوئی فاتح کسی جگہ پر آتا تھا تو اس کا ویلکم ڈالیاں صرف کھجور کی نہیں، کسی بھی درخت کی ڈالی لہرائی جا سکتی تھی. تو یہ خوشحالی کی، پراسپیرٹی کی اور فتح کی علامت کے طور پہ اس کو لہرایا جاتا تھا. تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ کرائسٹ کو فاتح بھی مانا جا رہا ہے، کرائسٹ کو بادشاہ بھی مانا جا رہا ہے. گو کہ اتنا ڈیپ مفہوم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بڑی ہائی توقعات کے ساتھ کرائسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ خداوند آج کچھ کرے گا. تو خداوند جو ہے ضرور ہماری توقعات کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک اپنا منصوبہ ہے، وہ اس سے کبھی نہیں ہٹتا. بہت خوبصورت بات. میں ایک چھوٹی سی بات ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعہ انسانی آزادی اور انتخاب کا اظہار بھی ہے. یعنی انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ حق کو پہچانے. یعنی یہ مسیحیت کا خاصہ ہے جو مارکسزم میں ہے کہ یہ آپ کمزور کر دیتے ہیں انسانی ارادوں کو. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور اس کا خیر مقدم کرے، جیسا کہ یسوع کی آمد پر لوگوں نے کیا. اگلا سوال ہے، جب یروشلم کے لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو یہ سوال آج کے لوگوں کے لیے کس طرح ہے بن جائے؟ 7 ٹائمز یہ کون ہے، یہ فریز کہہ لیں یا فقرہ کہہ لیں، یہ آیا ہے بائبل مقدس میں، اناجیل میں، نیا نامہ 7 ٹائمز. اور کچھ اور بھی ملے جلے الفاظ بھی ہیں، لیکن 6 ٹائمز یہ کرائسٹ کے لیے آیا ہے. یہ کون ہے؟ اور یہ فریسیوں کی طرف سے بھی ہے، سرداروں کی طرف سے بھی ہے، شاگردوں کی طرف سے بھی ہے، عوام کی طرف سے بھی ہے، مذہبی لیڈرشپ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کرائسٹ کی آئیڈینٹی، کرائسٹ کی پیدائش اور خدمت اور مصلوبیت سے لے کر آج تک لوگوں کے لیے ایک تحقیق اور ریسرچ کا سبب بنی ہوئی ہے ابھی بھی. اور کسی نے کرائسٹ کے کیس کو ایویلیویٹ کیا اور وہ کہتا ہے کہ آج دنیا میں کیسز ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے. کرائسٹ کا مقدمہ ڈیفرنٹ نوعیت کا تھا اور وہ شناخت کا مقدمہ تھا. یہ کون ہے، تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اپنے بارے میں آئیڈینٹی کا کرنے کا تو معاملہ بعد کا تھا. تو یہ ہے کون، تو کہتا کیا ہے اپنے بارے میں، یہ کون ہے. یہ ہمیں لیڈ کرتا ہے یہ کویسچن کہ ہم اپنے خداوند کو پہچانیں، اس کے بارے میں جانیں یہ کون ہے. اور یہ ویلکم، یہ نعرے، یہ حمد، یہ سب ان کو مجبور کر رہی تھی سوچنے کے لیے کہ یہ کون ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بردر جی یہ کویسچن ہمارے کانٹیکسٹ میں
بڑا خاص ہے جہاں پر کرائسٹ کو نبی مانا جاتا ہے، اور کچھ کرسچن ڈینومینیشنز بھی ہیں جن کو ون ایس بلیورز کہتے ہیں یا جیزس اونلی کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ یا تو وہ صرف باڈی ہے، بیٹا ہے لیکن بیٹے کا مطلب ہے باڈی ہے، کئیوں کے ہاں وہ صرف رسول ہے. تو ہمارے جو مسلم ساتھی ہیں ان کے ہاں یہ صرف پیغمبر ہے کہ نبی ہے. آئیڈینٹی آج بھی پرابلم ہے. یہ کون ہے؟ مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کرائسٹ نے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کی کہ جی میں خدا ہوں اور میری ورشپ کرو، حالانکہ اس کویسچن کے بڑے اچھے، ہمارا آج یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارے تھیولوجینز نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں اس کے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جسم میں ہوتے ہوئے، تجسم میں 2 پاؤں پر 2 ہاتھ ہماری طرح نظر آتے ہوئے یہ کہنا جی میں خدا ہوں، ویسے ہی خلاف عقل بات ہوتی. ایسی تو کرائسٹ نے یہ کہنے کی بجائے، حالانکہ اس نے کہا بھی ہے ڈفرینٹ ورڈز میں، جو وہ ان کو نظر آتے ہیں جن کی آنکھیں خدا نے روشن کی ہے. تو کرائسٹ نے یہ کہنے کی بجائے کہ میں خدا ہوں، جو کہ آسان تھا، یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، صحیح بات. کوئی بھی کہہ سکتا آئی ایم گاڈ ورشپ می. فرعون کہتے تھے، تو یہ کہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل بات کیا تھی کہ ثابت کرنا کہ میں خدا ہوں. اور کرائسٹ نے یہ بات، کیونکہ اس کے لیے یہ آسان تھا کیونکہ وہ ہے، کرائسٹ کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ ہے، اس نے اس راہ کو اختیار کیا. اسے یہ کہنے کی بجائے کہ میں خدا ہوں، ثبوت فراہم کیے کہ یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور میں کر رہا ہوں. اس لیے لوگ خداوند نے انسانی مائنڈ کو جھنجھوڑا، اور یہ بار بار کویسچن ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کون ہے. یہ انسانی مائنڈ کے اوپر جو ہیمرنگ ہو رہی تھی کہ بھائی یہ گناہ معاف کر رہا ہے، یہ دلوں کی باتیں جان رہا ہے، یہ ہوا اور پانی کو کنٹرول کر رہا ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں، یہ کون ہے. تو آج کے دور میں یہ کویسچن، اس لیے اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے کہ آج بھی لوگ کرائسٹ کی آئیڈینٹی سے واقف نہیں ہیں، اور کچھ اس کو مخلوق سمجھتے ہیں، صرف باڈی سمجھتے ہیں، محدود سمجھتے ہیں، باپ سے کمتر سمجھتے ہیں. تو کرائسٹ کی آئیڈینٹی یہ کویسچن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو پہچانو وہ کون ہے. شاگردوں کو پہچان مل گئی. پطرس نے، جو یہودی بیک گراؤنڈ کا بندہ تھا، ایک تو یہ کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ بات چلیں پھر کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے. پطرس کو اعمال کی کتاب میں کورنیلیس نے سجدہ کیا یا کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا میں انسان ہوں، مجھے سجدہ نہ کر. لیکن پطرس خود یسوع کو کشتی میں شاگردوں کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. اٹ مینس کہ اس کو پتا تھا میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں. صحیح بات. لیکن وہی شاگرد میں کہہ رہے تھے یہ کون ہے. ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، اور پھر ان کا سجدہ کرنا اس بات پر مہر کرتا ہے کہ وہ پہچان گئے تھے، بغیر کہے پہچان گئے تھے کہ میں خدا ہوں. ان کو پتا چل گیا تھا یہ خدا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا. اور ہمارے پاس وقت ختم ہو چلا، کیونکہ میں اس کو نا ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ، حضرت توما والی اے میرے خداوند اے میرے خدا، اور میں اس میں ایک چھوٹی سی بات اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں. جناب مسیح کے نام کے بارے میں، ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں جو رائے ہماری زندگی اور ابدیت کو متاثر کرتی، یہ پاسٹر صاحب کہنا چاہتے ہیں. ابدیت یہ جو ہے ہمارا ہمیشہ کی زندگی خدا کے آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی ہے، ان کو مکمل طور پر یہ نجات کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. تو اس کو اتنا ایزی مت لیجیے، اس میں تحقیق کیجیے اور مسیح کو جو وہ ہے وہ جان کر ان کو قبول کیجیے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آگے پروگرام میں ملتے ہیں. شکریہ.